बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अल फलाह में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आप हमें लाइव कॉल्स करते हैं और अपनी परेशानियों से, अपनी तकालीफ से, अपने मसाइल से हमें आगाह करते हैं और हम आपके जितने भी सवालात होते हैं, जितनी भी आपकी परेशानियाँ होती हैं, उन सब का कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर हल पेश करते हैं। नाज़रीन, आज जो आपके सवालात के जवाब देने के लिए शख्सियत मौजूद हैं, निहायत मुमताज़ आलिम हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान अहमद हसन साहिब। आप नाज़िम आला हैं जामिया इदारा तालीमात इस्लामिया लाहौर के। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। आप सुनाएं, आप खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन इससे क़बल एक ऐसी शख्सियत के जो हम सब का तारुफ़ हैं, जितने भी अहले सुन्नत से वाबस्ता लोग हैं, वो उन्हें अपना इमाम और पेशवा मानते हैं, बल्कि आपको इमाम मोहब्बत भी कहा जाता है। और आपकी जो दीनी खिदमात हैं और जिस तरह आपने इश्क़ रसूल के जाम लोगों को भर भर कर पिलाए और मारिफत के जो जाम पिलाए, उसकी नज़ीर कहीं पर नहीं मिलती। आपने जो काम किया और जो आपकी गिरां कदर खिदमात हैं, वो अहले सुन्नत पर और पूरे अहले इस्लाम पर बर्रे सग़ीर में बिलख़ुसूस यूँ समझिए कि जैसे सूरज होता है, सूरज की रोशनी जैसे पूरी ज़मीन को अपने नूर से, अपनी किरणों से रोशन कर देती है, इसी तरह आपकी तालीमात ने बर्रे सग़ीर को रोशन कर दिया है। और कोई भी बर्रे सग़ीर में अगर कोई बच्चा ज़ी शऊर होगा तो वो भी कोई ना कोई आपका शेर ज़रूर याद किए हुआ होगा। और आपका जो मारूफ़ शेर, मारूफ़ सलाम है, मुस्तफ़ा जान रहमत में लाखों सलाम, यानी आपने लिखा, आप वो शख्सियत हैं कि जिनका नाम मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, आपको आला हज़रत के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, आप की अगर शख्सियत को देखें, आपका जो किरदार है उसको अगर देखें, तो इल्म मारिफत में भी आप सबसे आगे नज़र आते हैं। और अगर हम अदब के अंदर देखें, इश्क़ के अंदर भी देखें, तो हमें ये एक ऐसी शख्सियत मिलती हैं कि जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमने इश्क़ करना इनसे सीखा है। और आपका एक और भी कलाम बड़ा मशहूर है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। चूँकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का एक शेर है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर हम इसी शेर को देखें तो जो आप फरमाते थे वो आपके अमल से भी चीज़ें ज़ाहिर होती थी। सादात का जो एहतराम था, जो सादात की आप इज़्ज़त किया करते थे, जो सादात के साथ आप प्यार किया करते थे, ये आपकी जो शख्सियत है, इन जैसा कोई ऐसा आलिम होगा या कोई ऐसा मुफ्ती होगा, कोई मुहद्दिस होगा कि जिसने इस तरह सादात से मोहब्बत करके दिखाई हो। एक दफ़ा आप तशरीफ़ फरमा थे, पालकी पर जा रहे थे, तो जो मज़दूर थे जिन्होंने पालकी उठाई हुई थी, तो उनमें एक सैयदज़ादे भी थे। तो आपको खुशबू महसूस हुई कि जैसे कोई सैयदज़ादा है, तो आपने पालकी का जो सफ़र था वो रुकवा दिया और पूछा कि कोई सैयद तो नहीं है? तो जवाब मिला कि हाँ, इन मज़दूरों में एक सैयद भी है। तो आप रोने लगे, आपने सैयदज़ादे से माज़रत की और ख़ुद उनको पालकी पर बिठाते हैं और फिर आप जो हैं वो ख़ुद उनको लेकर जाते हैं जहाँ पर आपने जाना होता है। इसी तरह ईद का दिन होता तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब कुर्बानी किया करते, तो जितना भी उसका गोश्त हुआ करता था वो सादात को भेजा करते थे। फिर इसी तरह आपकी महफ़िल में, आपकी मजलिस में जहाँ कहीं भी सैयदज़ादा हुआ करता, तो आप उसको डबल हिस्सा दिया करते। और मुरीदीन में भी अगर कोई सैयदज़ादा होता तो आप उसके हाथ चूमा करते थे। तो ये आला हज़रत ने जो शेर कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो ये आपने अपने अमल से करके दिखाया। और जिस तरह आपने खुलूस के साथ दीन की खिदमत की है, जिस तरह आपने खुलूस के साथ जो दीन की आप यारी की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदा रखा। और आज हर कोई जो भी सही अल अक़ीदा है, जो भी अहले इस्लाम में शामिल है,
جس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام میسر ہے وہ آپ کو اپنا امام، اپنا پیشوا اور اپنا جو ہے وہ رہبر اور رہنما تسلیم کرتا ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت تعارف پیش کیا اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی بر صغیر میں آسمان علم کا وہ روشن ستارہ ہیں کہ جن کی چمک، جن کی دمک اور جن کے نور سے ایک عرصے تک ایک علاقہ اور پورا عالم اسلام میں کہوں کہ وہ مہکا ہے، چمکا ہے، بالخصوص پوری دنیا میں جہاں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے، ان لوگوں کو اگر بر صغیر کے اندر جو اس وقت کی بت پرستی اور توہم وقت کے جو پرستی چیلنجز تھے، اس میں جس چیلنجز کو جس طرح سے آپ نے فیس کیا اور انکاؤنٹر کیا، بالکل ایسے کوئی نہیں کر سکتا ایسے تھا۔ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں، پھر بات کو آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں ساجد بات کر رہا ہوں بھاولپور سے بھیا۔ جی، مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ کل میں نے پڑھی ہے عصر کی نماز کے بعد نا فجر کی نماز قضا نا، تو ایک حافظ صاحب سے ہمارے وہ کہہ رہے تھے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے یہ مفتی صاحب سے مشورہ دینا تھا کہ کیا یہ واقعی ایسے ہے کہ یہ بندہ نماز ادا کرتا؟ جی مفتی صاحب، سوال آیا ہے کہ عصر کی نماز اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم جب حرم میں ہوا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی، تو کچھ مقام ایسے بھی آئے کہ جہاں پر وقت تھوڑا تھا تو حاضری پیش کرنی تھی، تو وہاں پر نوافل جو تھے وہ نہیں پڑھے جا سکتے تھے، تو علماء کرام نے یہ رہنمائی کی تھی کہ آپ یہاں پر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ شاہ صاحب، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں علماء کی ہر دو طرح سے رائے موجود ہیں۔ کچھ علماء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فجر اور عصر کے بعد آپ نوافل اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ہی یہ بھی علماء کرام نے بتایا کہ آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دن کی قضا پڑھ سکتے ہیں، باقی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس دن کی کوئی نماز قضا ہو یا جس کا معمول ہو کہ وہ ہر روز قضا نماز پڑھتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پہلے وہ نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ لے اور پھر نماز پڑھ لے۔ لیکن تاہم اگر کوئی اس میں ایسا ہو تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد، عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، بہتر یہی ہے کہ نوافل اور سجدہ نہ کیا جائے۔ بالکل، یعنی پڑھا جا سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کی نماز ہو چکی ہے، لیکن اگر آئندہ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرنی۔ جی جی، تو یہ سب سے ضروری بات ہے۔ علامہ صاحب، چونکہ نماز کی بات چلی ہے تو اس حوالے سے بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں، یہ ان کی نماز جو قضا ہوتی ہے یہ اس کا بھی انہیں گناہ ملے گا، یہ بھی ہمیں بتائیے گا، لیکن ساتھ ہمارے کالر ہیں ان کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہاں پر علامہ صاحب ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، پہلے بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے کال بھی لیں گے اور سوالات بھی لیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا، اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں جناب حضرت علامہ مفتی محمد ذیشان احمد حسان صاحب۔ علامہ صاحب، میں بریک سے پہلے آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں یا جو قضا نمازیں کی جاتی ہیں اس کی بھی وعید آئی ہے، اس پر بھی عذاب ہوگا، کیا ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک پوری تو ہو ہی جاتی ہے جو اس کے ذمہ پر ہوتی ہے،
لیکن یہ جو وعید اور اس طرح کا سلسلہ آپ کیا دیکھیں اصل میں تو نماز کا جہاں پر فرضیت ہے تو نماز اپنے وقت میں فرض ہے. قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ کلیئر کٹ مینشن کیا گیا کہ نماز اپنے وقت میں فرض ہے. مطلب ابھی رات نہیں ہوئی تو ابھی رات کی نماز فرض نہیں ہے. ابھی جو ٹائم ہے ابھی اس ٹائم کی نماز فرض ہے. رات سے پہلے اگر ایک بندے کی موت ہو گئی ہے, نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے موت ہو گئی ہے, تو اس وقت کی نماز اس پہ فرض نہیں ہے. اور جس نماز کا وقت ہے اس نماز کا وقت اگر گزر گیا تو اب اس کے ذمے وہ قرض رہ گیا. اس نے وہ اصل میں حکومت عدولی کر دی اللہ تعالیٰ کی, اس نے اصل میں وہ سزا کا مستحق ہو گیا. یہ تو یہ ہے کہ بعد میں اس کو خیال آیا, اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد توبہ کے یہ 3 درجے ہوتے ہیں, توبہ کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اپنی ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, معاف فرما دے. دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرنے کا عہد کرے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ میں کبھی یہ غلطی نہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کی ہے اس کا کفارہ ادا کرے. جس طرح اگر کسی کی چوری کی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لیا تو چوری جتنے پیسے کر لیا, نہیں, وہ چوری کے پیسے واپس اس کو دینے ہیں. اسی طرح کسی کا حق کھا لیا ہے, کسی کے پیسے مار لیے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سے غلطی کر کی معافی مانگ لیا تو وہ جو پیسہ ہے وہ ہڑپ کر لیا, وہ ہضم ہو گیا. نہیں, وہ پیسہ تو بہرحال اس کو دینا ہی دینا ہے نا. معافی تو اس چیز کی ہے کہ آپ کو وقت پر نہیں دیا. اسی طرح توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے وقت پر نہیں پڑھی, اور اب قضا اس کی ہے کہ وقت پر نہیں پڑھی, لیکن قضا کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قضا نماز قبول کر کے ہمیں معاف فرما دے, ورنہ وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار تو ہے. ایک چیز اور بھی ساتھ شامل کر لیجئے گا کہ کچھ لوگ ہیں جن سے نمازیں چھوٹ جائیں لیکن یاد نہیں رہتا. نمازیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے فجر کی نماز چھوٹی تھی, مغرب کی نماز چھوٹی تھی, یا کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ چکی ہیں. اب کوئی ان کو قضا کرنا چاہتا ہے, کوئی ان کو پورا کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ سر وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک اندازہ لگائے. مثلا ایک بندہ ہے, اس کی عمر ہے 22 سال, اب وہ کہتا ہے کہ جی میں پچھلے 6 سال سے 9 سال یا 10 سال کی عمر میں مجھ پہ نمازیں فرض ہوئیں, 14 سال کی عمر تک تو میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں, اس کے بعد 14 سے لے کر 20-21 سال کی عمر تک میں نے 6 سال نمازیں نہیں پڑھی. اب ایک تو یہ کہ توبہ کرے, اب وہ 6 سال کی نمازوں کی قضا کی نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ پچھلے 6 سال کی نمازوں کی قضا کی نیت کرتا ہوں, میں کروں گا ضرور. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگلے 6 سال تک ہر نماز کے ساتھ ایک نمازوں کا صرف فرضی قضا کرنا ہوتا ہے, وہ فرض قضا کر لے, تو یا اگلے 3 سال میں ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں قضا کر لے. تو جس طرح بھی وہ ترتیب بنائے, یا ایک سال کے ساتھ روزانہ 1 نماز کے ساتھ 5 نمازیں قضا کر لے, تو اس طرح وہ اندازہ لگائے کہ اندازن میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, اور ان کو ترتیب سے ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کر دے. اور اس دوران میں اگر اس نے نیت کر لی ہوئی ہے کہ میں پچھلی ساری نمازیں قضا کروں گی, بھلے 50 سال کی ہیں, اور 1 سال بعد ہی اگر اللہ نے اس کی زندگی پوری کر لیا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کبھی امید ہے کہ چونکہ اس نے نیت کر لی تھی کہ میں 50 سال کی نمازیں قضا کروں گا, تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت پر اجر دے کر اور اس کو 50 سال کی قضا نمازوں کی معافی عطا فرما دے گا. اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. ناظرین, یہ جو نماز کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پراپرلی ایک طریقہ کار آپ تک پہنچایا جائے, آپ کو ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح نماز قضا کرنی ہے اور طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے. انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں صوبہ زارا منصور سے بات کر رہا ہوں. میں یہ آپ پروگرام کا نام فلاح ہے اور باتیں بھی تھوڑا سا اونچی بولیے گا, آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے. تو میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی کریے کریے. یہ دیکھیں, اسلامی ملک پاکستان جمہوریہ بھی ہے, اسلامی بھی ہے, اسلام کے نام پہ اللہ نے بھی ہے, تو کیا اس ملک میں ہم مسلمان نام کے ہیں کہ یہ دوبارہ بولیے گا سوال.
کال میرے خیال سے ڈراپ ہو چکی ہے. تو ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے یا ایسے مقام سے آپ کال کیا کریں کہ جہاں پر سگنلز وغیرہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو. اور دوسرا یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ ٹی وی کی آواز کو آپ بند کر دیا کریں اور شور والی جگہ پر آپ نہ کھڑے ہوا کریں, اور اپنا جو نیٹ ورک ہوتا ہے یا جو آپ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کو ضرور آپ نے پیش نظر رکھنا ہے تاکہ ہم آپ کی بات کو پراپرلی سن سکیں. آپ کی بات کو جب ہم سنیں گے سمجھیں گے تب ہی اس کے مطابق آپ جواب دیں گے. تو ناظرین اب کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو روحانی حوالے سے, جسمانی حوالے سے, تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے. شروع میں حضرت صاحب ہم نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات شروع کی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ بر صغیر ہو یا اہل اسلام ہو تو جب کبھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اسلام کو درپیش مسائل سامنے آتے ہیں تو درپیش مسائل کا آپ نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس کے علاوہ اور اعلیٰ حضرت کی کیا خصوصیات ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا عظیم ترین کارنامہ جو ہے وہ اردو زبان میں فتاوی رضویہ کی صورت میں ہے. فتاوی رضویہ کی اردو زبان میں آج بھی وہ بے مثال ہے. جس قدر قرآن اور حدیث کا انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں اور جس طرح ایک ایک مسئلے کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, وہ آپ بیک وقت عربی, فارسی, اردو, ہندی ان ساری زبانوں کے عالم تھے. اور میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ بتاؤں, ایک آپ کا خاص وصف جس سے پہچانے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلام میں اور نعت گوئی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا. بڑی فصاحت, بڑی بلاغت تھی آپ کے کلام میں. تو ایک دفعہ کسی نے آپ سے عرض کی کہ حضرت آپ اردو کے بہت بڑے عالم ہیں, آپ عربی کے بڑے عالم ہیں, آپ نے عربی میں فتاوی لکھے ہیں, عربی میں کتابیں لکھی ہیں. آپ کی عربی کی کتابیں علماء حرم, علماء مکہ, علماء مدینہ نے پڑھ کر ان حیرانگی اور بہت زیادہ اپریسیشن کا اظہار کیا. تو آپ فارسی کے عالم ہیں, آپ اردو کے عالم ہیں, آپ کوئی ایسا کلام لکھیں, کوئی ایسی نعت لکھ دیں جو عربی میں بھی ہو, فارسی میں بھی ہو, اردو میں بھی ہو, ہندی میں بھی ہو. تو اعلیٰ حضرت نے برجستہ ایک کلام لکھا جو ان چاروں زبانوں کا مجموعہ تھا, اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اب اس میں دیکھیں ایک مصرے کا ایک حصہ وہ عربی میں لاتے ہیں, کہتے ہیں البحر علا والموج طغا, سمندر میں طغیانی بھرپور آ گئی ہے, پانی بہت زیادہ چڑھ گیا ہے اور سیلاب آ گیا ہے. من بے کسو طوفان ہوش ربا, میں بے کس اور طوفان اتنا زیادہ ہوں, منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, میں پانی میں گرداب میں پھنس گیا ہوں, موری نیا پار لگا جانا, اور میری کشتی کو آپ ہی پار لگا جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ انا فی اتشم و سخا کا اتم, اے گیسو پاک اے ابر کرم, برسنہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. تو یہ آپ کی نعت ایک ایسا شاہکار ہے جو کہ عربی, فارسی, اردو اور ہندی ان سب کو ملا کر, اور آخر پہ آپ نے اس کی وجہ بھی لکھ دی کہ پس خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبہ ناطق تھا لاچار اس راہ پڑا جانا. کہ مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں اپنی علمیت کا اظہار کروں, میرا مقصد تو آپ نے آقا کی ثنا گئی, یہ تو میرے دوستوں نے مجھ سے فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش پر میں نے یہ ایسا کلام لکھ دیا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آپ کی تو جو حیات پر تقریباً جہان رضا کے نام سے ایک کتاب آئی ہے, تو وہ تقریباً 7 جلدوں پر ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر جلدوں پر آپ کی حیات پر کتابیں آ سکتے. آپ کی تو صاف خطا بھی نہیں ہو سکتے, چونکہ ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں تو ان سوالات کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اوکاشا ہیں, لاہوری سے ہیں, جاب کی تلاش میں بھی ہے, ساتھ چاہتی ہیں کہ کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے, تو ان کی والدہ کا نام نسرین ہے, انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے.
اس سے یہ ان کو بتائیں کہ آپ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حل المشکلات پڑھیں. یا حل المشکلات کا مطلب ہے اے مشکلات کو حل کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے یہ استغاثہ ہے، مدد کی دعا ہے. تو ہر نماز کے بعد آپ یا حل المشکلات ایک تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح اور 11 دفعہ، ٹھیک ہے، 111 دفعہ. انشاءاللہ آپ کی جملہ مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ العزیز. محترمہ، جس طرح ابھی آپ کو پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. صدام ہیں، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے. بے روزگاری کے لیے بڑا بہترین وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں اور دن میں کسی وقت بھی آپ 313 دفعہ پڑھیں یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہوتا ہے اے اسباب کو پیدا کرنے والے. یعنی ہم رزق کے لیے سبب تلاش کرتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے، مجھے فلاں جگہ نوکری مل جائے، میں فلاں کام کر لوں. یہ سارے سبب ہوتے ہیں. تو یہ سبب کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے. تو یا مسبب الاسباب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کے رزق کے اسباب پیدا کر دے گا. روزانہ 313 دفعہ یا مسبب الاسباب. جی محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. 7-5 وقت کی نماز جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. علامہ صاحب ارشد صاحب ہیں، ان کا تعلق لاہور سے ہے. کافی عرصے سے وہ علیل ہیں. پاؤں میں یورک ایسڈ کی وجہ سے ان میں مسئلہ ہوا، پھر ٹھیک ہو گئے، پھر کوئی نہ کوئی اور مسئلہ، کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی نہ کوئی پریشانی جاری رہتی ہے. تو وہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے کہ وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. تو انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے. کیا ان پر کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی کوئی کیفیت ہے یا ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے؟ تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں. سر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان پہ جو مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں وہ آزمائش کی وجہ سے ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور جادو بھی ہوتا ہے، وہ تو استخارے سے پتہ چلے گا. وہ اگر استخارہ کروا لیں تو بہتر ہوگا. تو اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ 1 سال سے مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے وہ ایک ہی پاؤں کے لیے علیل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں. یہ مسلسل پڑھتے رہیں یا سلامو یا سلامو یا سلامو. اس کا 1.25 لاکھ پورا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نام سلام کی برکت سے ان کو سلامتی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. ارشد صاحب آپ نے یہ پڑھنا ہے اور استخارے کے لیے آپ ہمارے ساتھ علامہ صاحب نے بتایا. علامہ صاحب بلکہ آپ ان کو طریقہ خود ہی ارشاد فرما دیجئے، یہ خود بھی کر سکتے ہیں. استخارہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. سمپل آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ایک دعائے استخارہ ہوتی ہے. آپ گوگل سے بھی دعائے استخارہ لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہ استخارہ کی دعا پڑھ لیں اور دعا پڑھ کے آپ لیٹ جائیں. رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ استخارہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ کو خواب میں کوئی اشارہ ہو جائے گا اور آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا. 1 رات نہ بھی پتہ چلے، دوسری رات کریں، دوسری رات نہ بھی کریں، تیسری رات کریں. انشاءاللہ 3 راتوں کے اندر اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. علامہ صاحب ایک استخارے کا ہم طریقہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تسبیح پکڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ پڑھتے ہیں، تو تسبیح اگر موو کرنا شروع کر دے تو اس طرح یہ بھی کوئی استخارے ہوتے ہیں یا حدیث پاک سے تو یہی ثابت ہے؟ ہاں جی، بہت سارے استخارے ہیں. بہت سارے کچھ لوگ قرآن مجید سے استخارہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح سے کرتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح کے دانے پکڑ کے پھر ان کو گن لیتے ہیں. طاق ہیں تو ہیں، جفت ہیں تو ہیں. یہ مختلف طریقے مختلف لوگوں سے منسوب ہے. ایک چیز سمجھیں کہ کوئی طریقہ کسی سے منسوب ہے، کوئی طریقہ کسی سے منسوب ہے. یہ جو صلاۃ استخارہ کا طریقہ ہے یہ حدیث مبارکہ سے حضور سے منسوب ہے. تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عامل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی بابا نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں اور جو احکامات ہیں ان میں بڑی برکت ہے. تو جو سنت والا طریقہ ہے یہی اپنانا چاہیے. جی وہ یہی اپنانا. علامہ صاحب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ
ہم ایک پیر صاحب کے پاس موجود تھے، ابھی تازے ہی وہ اس چیز میں آئے تھے، تو ہم نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی، تو انہوں نے اسی طرح اپنے جو انداز میں انہوں نے استخارہ وغیرہ کیا، تو وہ چیزیں جس طرح انہوں نے بتائی تو وہ ٹھیک نہیں تھی. دیکھیے صاحب، میں علماء کے پاس بیٹھنے والا ہوں، مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی، آپ تشریف لاتے ہیں، علماء اکرام آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے سادے لوگ ہیں، جو عام عوام ہیں، یہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مال بھی دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، اور پھر ان کی باتوں میں آگے بڑا نقصان کرتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب میں سمپل سا بات کہوں گا کہ دیکھیں، آپ اس ہمارے معاشرے میں بڑی آسان سی مثال آپ کو میں، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو باقاعدہ MBBS ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اور ایک اس نے ایک چیز کا مطالعہ کیا، ایک زندگی اس کام میں گزاری ہے. ایک ہے ایسا بندہ جس نے پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے دو چار فارمولے اس کو پتہ چل گئے اور وہ اس نے کہیں دکان بتا لی. یا ایسے ہی آپ کسی بیمار کے پاس چلے جائیں، ہر بندہ اپنے انداز میں بتاتا ہے کہ جی فلانی گولی کھا لو، فلانی گولی کھا لو، فلانی گولی کھا لو. اب یہ جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے، سارے ڈاکٹر سمجھتے ہیں، لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ دینی کسی بھی کام یعنی کے جو لیے دین کا رہنمائی کے ماہر لیے، ہے. ہاں جی، جو باقاعدہ مستند آدمی ہو اس کے پاس ہی رابطہ کریں. ایسے ہی ہر کسی کے ایک کالر موجود ہیں، جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. السلام علیکم. جی کالر کہاں سے؟ جی میں نے لاہور سے بات آپ کا نام کیا ہے؟ کر جی جی، مسئلہ بتائیے. میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے، میرا ایک ملنے والے عزیز ہیں کرسچن، ٹھیک ہے. اس نے میرے سے سوال کیا ہے کہ یہ جو سبحانک اللہ ہے اور اتحیات ہے، یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ذرا اسلامی اسکالر صاحب سے پوچھیں کہ یہ ہاں یا نہ میں بتائیں، اگر کہیں ہے تو ہمیں وہ ریفرنس کوڈ کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہیں، نہ سبحانک اللہم اور نہ ہی التحیات، یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں. ایک بات یاد رکھیے، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ ہے حدیث مبارکہ. حضور علیہ السلام کی زبان سے ہر لفظ نکلا ہوا وحی ہے. قرآن مجید میں بڑا واضح فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو ان کو وحی ہوتی ہے وہی ان کی زبان سے نکلتا ہے. تو وحی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، اور دوسری وحی غیر مطلوع جو حدیث مبارکہ ہیں. اس طرح عبادات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ مطلقاً حکم آتا ہے، اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں ہوتی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، حضور کی زبان سے نکلتا ہے. مزید اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ علماء سے رابطہ کر لیں، مزید وہ اس کو آپ کو الیبوریٹ کرتے ہیں. علامہ صاحب، اصل میں یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ اسلام کو ہر دور کے اندر فتنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات چلتی رہی ہے. یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں، جو چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہیں، اگر ہم کسی چیز کو جس حدیث سے منسوب ہو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے. اگر اس کی سند ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں، جو چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہیں، ان پر بھی سوالات کیے جاتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے، اب حدیث کے اندر تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے. اور پھر اس کے بعد معاذ اللہ یہ نہ ہو کہ یہ قرآن کی طرف چلے جائیں. تو جتنے بھی ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں، ہماری نماز ہے، ہمارا رکوع سجود، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہر چیز، ہر عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، ہمارے والدین، باپ دادا، سب سے یہ چلتا آ رہا ہے. اور آج کے دور میں اگر کوئی ایسا محقق یا کوئی نئی تحقیق پیش کرتا ہے تو یہ اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود بھی تحقیق کریں. ہم ان چیزوں کے اندر یہ جو سوالات ایسے ہوتے ہیں، ہم شک کا شکار ہوتے ہیں.
تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود مطالعہ نہیں کرتے، اور آج کے دور میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم نئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، نئی چیزیں ہمیں پیش کرنے کا شوق ہے، تو اس طرح کے چکر میں بھی ہم بہت ساری دین کے اندر چیزیں لا رہے ہیں، اور کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو ہمارا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں دین کو، ہم نے قرآن کو، ہم نے حدیث کو، ہم نے سنت کو، اب صحابہ کرام کے، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے ساتھ وابستہ رہیں، ان پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو سکے اور ہمارا جو ایمان ہے وہ بھی مضبوط رہ سکے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں سرخرو، ہم کامیاب ہو سکے، ہمیں سرخرو ہونے کا موقع مل سکے۔ مفتی صاحب، آج آپ تشریف لائے، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، شرعی حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے گئے، آپ نے بڑا خوبصورت ان کا بھی جواب دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی سوالات کیے ہیں، سب کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مفتی صاحب دعا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ کریم، تو قوی ہے، تو قادر ہے، تو کریم ہے، کائنات کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یا اللہ، ہم عاجز مسکین لوگ تیرے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، ہم تیرے علاوہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اپنی جناب سے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنی جناب سے اتنا عطا فرما دے کہ غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اے اللہ کریم، جتنے ہمارے ناظرین ہیں، جتنے سائلین ہیں، جنہوں نے سوال کیے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ جن کے دلوں میں جو مشکلیں، پریشانیاں، تمنائیں ہیں، اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ کریم، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اس چینل کے تھرو اے اللہ کریم، جہاں جہاں پہ بھی قرآن و حدیث کا پیغام پہنچتا ہے، اے اللہ کریم، اس پیغام کو پھیلاتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی مضبوط فرما دے، ان کو بھی برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ فرما لے، دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا